बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। इसराइल नस्ल परस्त मुल्क फलस्तीनियों को कमतर समझता है, इंसानियत के खिलाफ जराइम कर रहा है, एमनेस्टी की रिपोर्ट। इसराइल ने रिपोर्ट रद्द कर दी, कहा यहूदी दुश्मनी पर मबनी है। सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया और अमेरिका के दरमियान तल्ख तकरार, यूक्रेन पर तनाव दूर करने के लिए दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की बातचीत। यूक्रेन पर जबरदस्त सिफारती सरगर्मियां, बोरिस जॉनसन अचानक कीव पहुंचे, सदर से मुलाकात, तैयब एर्दोगान भी दौरा करेंगे। अमेरिका ने कहा ईरान के साथ सीधे तौर पर बातचीत करना चाहते हैं, कोई डेडलाइन मुकर्रर नहीं की। सऊदी अरब और इत्तेहादियों ने की यूएई पर हूसी हमले की मजम्मत, ईरान ने यूनाइटेड नेशंस से कहा यमन में कत्लेआम रोके। निर्मला के चौथे बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तवज्जो, इनकम टैक्स में कोई तब्दीली नहीं। नए बजट के बाद मोबाइल फोन्स, कपड़े सस्ते, इंपोर्टेड चीजें महंगी, ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल परस्ती पर मबनी जराइम कर रहा है और उसे फ़लस्तीनियों को कमतर नस्ली ग्रुप की तरह सलूक करने के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। कई दूसरी इंसानी हकूक़ तंजीमों ने भी इस बात से इत्तफ़ाक़ किया है। इंसानी हकूक़ की तंजीम ने 280 सफ़हात की एक रिपोर्ट जारी की जिसमें तफसील से बताया गया कि किस तरह इसराइली ओहदेदार फ़लस्तीनियों को दबाने के निज़ाम पर अमल कर रहे हैं। तंजीम ने एक बयान में कहा कि इसराइल कई खिलाफ वर्जियां कर रहा है जिन्हें नस्ल परस्ताना और इंसानियत के खिलाफ जुर्म समझा जा सकता है। इसराइल 1948 में कायम हुआ था जिसके बाद उसने यहूदी गलबे की पॉलिसियां इख्तियार की। इसराइल गैर कानूनी तौर पर यहूदी बस्तियां बसा रहा है। 1967 की जंग में उसने कई नए इलाकों पर कब्जा किया जिनमें मगरबी किनारे और गाजा शामिल है। गाजा 2007 से नाकाबंदी का शिकार है। लंदन से काम करने वाली इंसानी हकूक़ की तंजीम ने कहा कि इसराइल के कंट्रोल वाले तमाम इलाकों में फ़लस्तीनियों को नुकसान पहुंचाने और यहूदी इसराइलियों को फ़ायदा पहुंचाने की पॉलिसियों पर अमल किया जा रहा है और फ़लस्तीनी रेफ्यूजियों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी एग्नेस कलमर्ड ने कहा कि हमारी रिपोर्ट में पता चला है कि इसराइल किस कदर नस्ल परस्ताना मुल्क है। उन्होंने कहा कि चाहे फ़लस्तीनी गज़ा में रहते हों, कुद्स में या मगरबी किनारे में या फिर इसराइल के अंदर, उनके साथ नस्ल परस्ती का सलूक किया जाता है और मुनज़्ज़म तौर पर उन्हें उनके हुकूक़ से महरूम किया जाता है। कुद्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एग्नेस कलमर्ड ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो इस नस्ल परस्ताना निज़ाम के ख़ात्मे के लिए ठोस कार्रवाई करे जो इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट में जो नतीजे सामने आए हैं उन्हें देखकर वो हैरान रह गई हैं। इसराइल की हुकूमत में शामिल कई लोग चाहते हैं कि हम ये रिपोर्ट सामने ना लाएं। उनका इल्ज़ाम है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यहूदियों की मुखालिफ है और इसराइल का इस्तेहकाम मुतासर करना चाहती है और उसे निशाना बना रही है। एग्नेस कलमर्ड ने कहा कि वो ये बात साफ करना चाहती हैं कि हम पर बेबुनियाद हमले किए जा रहे हैं, हमारे बारे में झूठ बोला जा रहा है, मामलात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है।
ایمنسٹی انٹرنیشنل 10 ملین ارکان کی ایک تنظیم ہے جو دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایمنسٹی نے UN سیکیورٹی کونسل سے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر ہتھیاروں سے متعلق مکمل پابندی لگائے اور اس کے اثاثے فریز کرے، خاص طور پر اسرائیل کے ان عہدیداروں کو نشانہ بنایا جائے جو نسل پرستی کے جرائم میں ملوث ہیں۔ اسرائیل نے ماضی میں اس طرح کے الزامات رد کیے ہیں۔ ایمنسٹی کے علاوہ امریکہ سے کام کرنے والی ہیومن رائٹس واچ تنظیم نے بھی پچھلے سال اپریل میں ایسی ہی ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل انسانیت کے خلاف جرائم کر رہا ہے جو نسل پرستی کی تعریف میں آتے ہیں۔ خود اسرائیل کی ایک انسانی حقوق تنظیم بتسلیم نے جنوری 2021 میں ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ فلسطینیوں کو 4 زمروں میں بانٹا گیا ہے اور اس کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، انہیں خود ارادیت کے حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ہمیشہ اسرائیل پر نسل پرستی کا الزام لگایا ہے۔ ایمنسٹی نے غزہ میں فلسطینیوں کی غیر قانونی ہلاکتوں کا بھی حوالہ دیا۔ ایگنس کلمرڈ نے کہا کہ اسرائیل کے ان نسل پرستانہ جرائم پر دنیا کا رویہ محض مذمت تک محدود نہیں رہنا چاہیے، اسرائیل کے نسل پرستانہ نظام کو توڑنا چاہیے اور فلسطینیوں کے ساتھ برابر کے انسانوں جیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ اسرائیل شروع سے یہودی دبدبے اور زمین پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول کی پالیسی پر عمل کر رہا ہے۔ رپورٹ سامنے آنے سے پہلے ہی اسرائیل نے اسے جھوٹی اور جانبدارانہ قرار دیا۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایمنسٹی دوغلے پن سے کام لے رہی ہے اور اسرائیل کے وجود کو ناجائز قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اس رپورٹ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ یہودیوں کی دشمنی پر مبنی ہے۔ امریکہ کی کئی یہودی تنظیموں نے بھی ایسا ہی ری ایکشن دیا۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب اسرائیل عربوں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سلسلے میں اسرائیلی صدر نے UAE کا 2 دن کا دورہ کیا، لیکن اس دورے کے دوران اسرائیل فلسطین مسئلے پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب بات کرتے ہیں یوکرین کی۔ رشیا اور امریکہ کے وزیروں کی ایک اہم بات چیت ہوئی جس میں یوکرین پر تناؤ کم کرنے کے حوالے سے غور کیا گیا۔ ایک دن پہلے UN سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی۔ امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور رشیا کے فارن منسٹر سرجی لاوروف نے بات چیت کے ذریعے یوکرین کا مسئلہ حل کرنے اور تناؤ کم کرنے کی ضرورت سے اتفاق کیا۔ سیکیورٹی کونسل میں امریکہ کے سفیر نے کہا کہ یورپ کی صورتحال بہت خطرناک ہے اور ہنگامی بنیادوں پر اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ دوسری طرف رشیا کے سفیر نے الزام لگایا کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی تناؤ بڑھا رہے ہیں۔ رشیا نے یوکرین کی سرحد پر 1 لاکھ سے زیادہ سپاہیوں کو جمع کیا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ یوکرین پر قبضے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ دوسری طرف یہ بھی الزام لگائے جا رہے ہیں کہ نیٹو ملک خطے کی سیکیورٹی کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رشیا نے مطالبہ کیا ہے کہ نیٹو فوجیں ایسٹ یورپ سے باہر نکل جائیں اور یوکرین کو نیٹو کی رکنیت نہ دی جائے۔ امریکہ اور نیٹو ان مطالبات کو رد کر چکے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ہنگری کے وزیر اعظم سے بات چیت کی جو یوکرین بحران کے تعلق سے نرم لہجہ رکھتے ہیں۔ اس دوران ہنگری کی اپوزیشن پارٹیاں وزیر اعظم وکٹر اوربان کے رشیا دورے کی مخالفت کر رہی ہیں۔ یوکرین کے حوالے سے زبردست سفارتی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان جمعرات کو یوکرین کا دورہ کریں گے۔ ترکی اس بحران میں مصالحت کار کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہا گیا کہ طیب ایردوان یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ نے بیلاروس میں اپنے سفارت خانے کے اسٹاف کے رشتہ داروں سے کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں۔ بیلاروس یوکرین کی سرحد پر واقع ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک یوکرین کی فوجی مدد کے لیے تیار ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم اپنے یوکرینی پڑوسیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج صرف یکجہتی کا اظہار اور الفاظ کافی نہیں ہیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کیف کا دورہ کیا۔ انہوں نے یوکرین کے صدر زیلنسکی سے بات چیت کی اور رشیا سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے اور بات چیت کے ذریعے سفارتی حل نکالے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کرنا یوکرینیوں کا کام ہے کہ ان کے اوپر کس طرح کی حکومت ہونی چاہیے۔ ایک دوست کی حیثیت سے برطانیہ یوکرین کی خود مختاری اور آزادی کی حفاظت میں مدد دے گا۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ وہ اپنی فوج میں اضافہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ 3 سال میں 1 لاکھ سپاہیوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ وہ یوکرین کی پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے تھے۔
جاری رکھتے انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، امریکہ نے ایک بار پھر خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ ایران سے سیدھے طور پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک عہدیدار نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کے لیے اب بہت زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی۔ ویانا بات چیت میں فی الحال بریک دیا گیا ہے۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ نیوکلیئر ڈیل کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان سیدھی بات چیت بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم جلد سے جلد سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بات چیت کی جائے اور جن فریقوں کا سب سے زیادہ سٹیک ہے انہیں بات چیت کرنی چاہیے۔ ان کا اشارہ امریکہ اور ایران کی طرف تھا۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ اگر ایران ہم سے بات چیت نہیں کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن اگر دونوں فریقوں کے درمیان سیدھے طور پر بات چیت نہیں ہوئی تو یہ افسوس کی بات ہوگی۔ امریکی عہدیدار نے کہا کہ ایران نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت بہت اہم مرحلے پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سمجھوتا نہیں کیا گیا تو ایران کی نیوکلیئر صلاحیتیں JCPOA کی حدود سے باہر نکل جائیں گی۔ ایران اس سے پہلے امریکہ کے ساتھ سیدھے طور پر بات چیت سے انکار کر چکا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت میں کہا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیڈر نواز شریف کو ڈاکٹرز نے سفر سے روک دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ایک میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے یہ بات کہی گئی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اینجیوگرافی کرائے بغیر نواز شریف کو لندن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اگر وہ ایسی حالت میں پاکستان گئے تو ان کی حالت بگڑ سکتی ہے۔ نواز شریف کو کرپشن کے کیس میں سزا ہوئی ہے۔ علاج کے بہانے وہ لندن گئے تھے لیکن اب تک واپس نہیں لوٹے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں نے UAE پر حوثیوں کے تازہ حملے کی مذمت کی ہے۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب اسرائیل کے صدر امارات کا دورہ کر رہے تھے۔ UAE نے دعویٰ کیا کہ حوثیوں کے میزائل کو مار گرایا گیا۔ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ UAE پر حالیہ ہفتوں میں یہ تیسرا حملہ تھا۔ سعودی عرب نے کہا کہ وہ UAE کے ساتھ کھڑا ہے۔ GCC نے بھی حوثی حملے کی مذمت کی۔ GCC کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ حوثیوں کے حملے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں اور عالمی قانون اور اصولوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ امریکہ نے بھی حوثی حملے کی مذمت کی۔ صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ خطے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ فرانس، بحرین، ٹونیشیا، ایجپٹ، جارڈن، پاکستان، جاپان اور دوسرے ملکوں نے بھی حوثی حملے کی مذمت کی۔ اسرائیل کے صدر آئزاک ہرزوگ نے کہا ہے کہ ان کا ملک حوثی حملوں کے درمیان UAE کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل UAE کی سیکیورٹی ضرورتوں کو سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی خود مختاری پر ہر طرح کے حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے UAE کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کرتے ہوئے یہ بات کہی جو عملاً امارات کے حکمراں ہیں۔ ایران نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ یمن کے لوگوں کا قتل عام روکنے کے لیے فوری دخل دے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے سینئر اسسٹنٹ علی اصغر خاجن نے UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے یمن سے متعلق نمائندے ہانس گرانٹ سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یونائیٹڈ نیشنز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملک مارچ 2015 سے یمن میں حملے کر رہے ہیں۔ بات کرتے ہیں بجٹ کی۔ وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے سال 2022-23 کے لیے بجٹ پیش کیا جس میں خرچ میں 35% سے زیادہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اپنا دوسرا پیپر لیس بجٹ پیش کرتے ہوئے وزیر فائنانس نے کہا کہ ملک آزادی کا امرت مہوتسو منا رہا ہے اور امرت کال میں پہنچ گیا ہے۔ بجٹ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری کے ذریعے معاشی سرگرمیوں کو تیز کرنے پر توجہ دی گئی۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ GDP میں 11.1% کی ترقی ہوگی۔ ریلوے سیکٹر کے لیے وزیر نے کہا کہ ون اسٹیشن ون پروڈکٹ نظریے کو مقبول بنایا جائے گا تاکہ مقامی بزنس کی مدد کی جا سکے۔ یہ بھی کہا گیا کہ 2022-23 میں پاسپورٹ جاری کیا جائے گا جس میں ایک چپ ہوگی۔ ایمرجنسی کریڈٹ لائن گارنٹی اسکیم مارچ 2023 تک بڑھا دی گئی ہے۔ سکشم آنگن واڑی مشن کے تحت 2 لاکھ آنگن واڑی اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ بجٹ کی سب سے خاص بات یہ رہی کہ انکم ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ 30% کرپٹو ٹیکس لگایا گیا ہے۔ وزیر فائنانس نے کہا کہ وبا کے دوران شہریوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ٹیکس میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ کارپوریٹ ٹیکس کو بھی نہیں چھیڑا گیا ہے۔ رورل جابز فنڈ میں 25% کی کٹوتی کی گئی ہے۔
نئے بجٹ کے بعد موبائل فونز، کپڑے، قیمتی پتھر اور چارجرز وغیرہ سستے ہو جائیں گے، لیکن امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ بجٹ کے بعد جو چیزیں سستی ہوں گی ان میں آرٹیفیشل جویلری اور موبائل چارجز شامل ہیں۔ کیمیکلز اور سٹیل بھی سستے ہوں گے۔ چھتریوں پر کسٹم ڈیوٹی بڑھائی گئی ہے، اس وجہ سے چھتریاں مہنگی ہوں گی۔ بجٹ میں عورتوں اور بچوں کی اسکیموں پر توجہ دی گئی۔ اگلے مالی سال کے لیے ایگریکلچر کریڈٹ کا نشانہ 18 لاکھ کروڑ مقرر کیا گیا ہے۔ یہ نرملا سیتارمن کا چوتھا بجٹ تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ریزرو بینک آف انڈیا 2022-23 میں ڈیجیٹل روپی جاری کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک اس مالی سال 9.2% کے حساب سے ترقی کرے گا۔ Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. Green bonds. As a part of the government's overall market borrowings in 22-23, sovereign green bonds will be issued for mobilizing resources for green infrastructure. The proceeds will be deployed in public sector projects which help in reducing the carbon intensity of the economy. GIFT IFSC. World-class foreign universities and institutions will be allowed in the GIFT City to offer courses in the financial management, fintech, science, technology, engineering, and mathematics free from domestic regulations except those by the IFSCA to facilitate availability of high-end human resources for financial services and technology. An international arbitration center will be set up in the GIFT City for timely settlement of disputes under international jurisprudence. Services for global capital, for sustainable and climate finance in the country will be facilitated in the GIFT City. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بجٹ عوام دوست اور ترقی پسند ہے اور اس سے غریبوں کی بھلائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ سے کسانوں کی آمدنی دگنی ہوگی۔ اپوزیشن نے بجٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس میں غریبوں اور اوسط طبقے کے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے اسے زیرو سم بجٹ قرار دیا۔ بات کرتے ہیں کووڈ کی۔ انڈیا میں 1,67,059 نئے کووڈ کیس پائے گئے ہیں۔ اس طرح کووڈ کیسوں میں کافی کمی آئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1,192 جانیں گئی ہیں۔ ایکٹیو کیسز گھٹ کر 17,43,059 ہو گئے ہیں۔ پازیٹیو ریٹ میں بھی کمی آئی ہے، اب وہ 11.69% ہے۔ اس دوران وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ملک میں 166 کروڑ 68 لاکھ ویکسین ڈوزز دے دیے گئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اسرائیل نسل پرست ملک فلسطینیوں کو کمتر سمجھتا ہے، انسانیت کے خلاف جرائم کر رہا ہے، ایمنسٹی کی رپورٹ۔ اسرائیل نے رپورٹ رد کر دی، کہا یہودی دشمنی پر مبنی ہے۔ سیکیورٹی کونسل میں رشیا اور امریکہ کے درمیان تلخ تکرار، یوکرین پر تناؤ دور کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے فارن منسٹرز کی بات چیت۔ یوکرین پر زبردست سفارتی سرگرمیاں، بورس جانسن اچانک کیف پہنچے، صدر سے ملاقات، طیب اردوان بھی دورہ کریں گے۔ امریکہ نے کہا ایران کے ساتھ سیدھے طور پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں کی۔
سعودی عرب اور اتحادیوں نے کی UAE پر حوثی حملے کی مذمت، ایران نے یونائیٹڈ نیشن سے کہا یمن میں قتل عام روکے۔ نرملا کے چوتھے بجٹ میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پر توجہ، انکم ٹیکس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ نئے بجٹ کے بعد موبائل فونز، کپڑے سستے، امپورٹڈ چیزیں مہنگی، ای پاسپورٹ جاری کیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔